السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، پردہ نشین خواتین، ماں اور بہنوں، مرکز ابن القیم کی اس مسجد میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس مجلس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہم شروع کریں گے۔ میں تلاوت کلام پاک کے لیے دعوت دیتا ہوں، بلاتا ہوں سیف علی کو، جو قرآن مجید کی چند آیتوں کی تلاوت کریں گے، جس کا ترجمہ سید فیصل انگریزی زبان میں کریں گے۔ سیف علی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة، والله عزيز حكيم۔ الطلاق 2، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله وتلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون۔ والسلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان آیات کا ترجمہ کریں گے سید فیصل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ And if they decide upon divorce, then Allah is all hearer and all knower. And divorced women shall wait as regards their marriage for 3 menstrual periods, and it is not lawful for them to conceal what Allah has created in the wombs, if they believe in Allah and the last day. And their husbands have the better right to take them back in that period if they wish for reconciliation. And the women have rights over their husbands as regards living expenses, similar to those of their husband over them as regards obedience and respect to what is reasonable. But men have a degree of responsibility over them, and Allah is Almighty. The divorce is twice after death. Either you retain her on reasonable terms or release her with kindness. And it is not lawful for you men to take back from your wives any kind of mahar, bridal money given by the husband to his wife at the time of marriage, which you have given them, except
when both parties fear that they would be unable to keep the limits ordained by Allah. Example, to deal with each other on fair basis. Then, if you fear that they would not be able to keep the limits ordained by Allah, then there is no sin on either of them if she gives back the mahar or a part of it for her khula. These are the limits ordained by Allah, so do not transgress them. And whoever transgress the limit ordained by Allah, then such are zalimun, the wrongdoers. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम हजरात, अल्लाह ताला का बड़ा फजल व करम है कि बेहतरीन मौजू पर अल्लाह ताला ने हमारे उन उलमाए किराम से जिनको अल्लाह ताला ने बहुत सारा इल्म दिया है, सुनने का मौका अल्लाह ताला ने इनायत फरमाया है। और ये तलाक का मसला, जैसे कि आप जानते हैं कि एक बहाना है जो शरीयत को निशाने के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। और जैसे आप जानेंगे कि अभी मगरिब की नमाज से पहले खातून ने फोन किया था, तो उन्होंने बताया कि तलाक के मामले को लेकर बहुत सारा जुल्म मैंने बर्दाश्त किया है और मैं समझती हूं कि कुरानी तलाक बस एक मस्जिद में होती है, 1000 लाइट मस्जिद में। तो मैंने चाहा कि मेरी अपील वहां दायर करूं ताकि वो मस्जिद वाले शरीयत के मुताबिक मुझे फैसला करें। आप जानते हैं कि मस्जिद क्या है, वहां किस इस पर फैसले होते हैं। तो ऐसी अंदोहनाक हालत में बिल्कुल यहां से वहां तक सारा ये बिगड़ चुका है, तो ऐसे वक्त में हमने इस मौजू का इंतखाब किया है। बहुत सारी बातें हमारे सामने आएंगी कि कैसे इस मसले को हम समझें, उसकी सही इस्तेमाल के लिए क्या क्या मुफीद बातें होंगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम जो कुछ सुनते हैं उस पर मुझे और आपको अमल करने की तौफीक दे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। हिंदुस्तान में आजकल जो मसाइल मुसलमानों के बारे में उठाए जा रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है। इससे पहले कई मर्तबा इस किस्म की बातें कम से कम 3 बार उठी हैं और उस वक्त की हुकूमतों ने मुसलमानों की राय का ख्याल करते हुए उन्होंने अपने फैसले को वापस लिया और दस्तूर हिंद में हर मजहब वालों के लिए जो आज़ादी दी गई, उसी बुनियाद पर मुसलमानों को भी वो आज़ादी बरकरार रखी गई। बहुत सारे दस्तूर की बहुत सारी बातें हैं, आर्टिकल नंबर 26, 29 और बहुत सारी जगहों में, जिसमें हर एक को अपने अपने मजहब के मुताबिक अमल करने की पूरी आजादी दी गई है। आर्टिकल नंबर 44 जो है, उसमें यह कहा गया है, और लेकिन ये बुनियादी बातों में नहीं है, जबकि आजादी जो है वो बुनियादी कानून में है और आर्टिकल नंबर 44 को बुनियादी कानून की हैसियत नहीं दी गई, बल्कि यह कहा गया कि फ्यूचर में, मुस्तकबिल में मुनासिब हालात होंगे तब जो है एक्सा सिविल कोड के लिए हुकूमतें कोशिश करेगी। और जब यह आर्टिकल दाखिल किया गया, उसी वक्त अंबेडकर जो इसके मुरत्तिब थे दस्तूर के, उसी वक्त उलमा ने, मुसलमानों ने इस मसले को उठाया
اور کہا کہ آرٹیکل نمبر 44 کو حذف کر دینا چاہیے، لیکن اس وقت یہ کہہ کر خاموش کر دیا گیا کہ یہ ہونے والی چیز نہیں ہے، اور اگر لوگ تیار نہیں ہیں تو زبردستی کوئی حکومت کرے گی تو وہ حکومت بیوقوف ہوگی، یہ ان کے الفاظ ہیں۔ اس طریقے کی باتیں ہوئی، لیکن بہرحال کئی مرتبہ اس کو مسلمانوں کا جو حق ہے اس کو ہٹانے کی اور ان کو اس سے چھیننے کی کوشش کی گئی، اور جو حالات آتے ہیں وہ کس لیے آتے ہیں؟ وہ ہمارے لیے آتے ہیں، ہماری وجہ سے آتے ہیں۔ اس بار جو مسئلہ اٹھا ہے، جیسا کہ مولانا نے بتایا، نماز سے پہلے جو فون آیا ہے 1000 لائٹ کی مسجد یعنی شیعہ کی مسجد، اور یہ جو مسئلہ اٹھایا گیا اس بار جو مسئلہ اٹھایا گیا ہے وہ شیعہ عورت کی وجہ سے اٹھایا گیا، اور یہ کوئی بعید بات نہیں ہے کہ پلاننگ کے تحت ہو، یہ کوئی بعید بات نہیں ہے۔ اس سے پہلے شاہ بانو کے لیے اٹھا تھا، اور کسی اور کا قانون جب بدل رہا تھا تو مسلمانوں کے قانون کی بھی بات آئی۔ تو بہرحال میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ہو رہا ہے وہ ہماری غلطی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ 3 طلاق تو ایک بہانہ ہے، اصل میں 3 طلاق مقصد نہیں ہے، وہ تو ایک بہانہ ہے۔ ہم بتائیں گے کہ طلاق کا کیا شرعی طریقہ کیا ہے، 3 طلاق کی شریعت میں کیا حیثیت ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اکثر مسلمانوں کو یہ نہیں معلوم ہے کہ 3 طلاق تک جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ایک ہی طلاق سے میاں بیوی کے درمیان شادی اور بیاہ کا، زوجیت کا تعلق، نکاح کا تعلق ختم ہو سکتا ہے۔ اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر شوہر اپنی بیوی کو 1 طلاق دے دیتا ہے، 1 طلاق دینے کے بعد 3 طہر کا مطلب یہ کہ عورت کو حیض آنے کے بعد 3 مرتبہ وہ پاک ہو جاتی ہے، اور شوہر اس کو واپس نہیں لیتا ہے، اپنی بیوی کو دوبارہ اپنے نکاح میں نہیں لیتا ہے، طلاق سے واپس نہیں لیتا ہے، اپنے طلاق کے الفاظ کو واپس نہیں لیتا ہے، تو میاں بیوی کے درمیان جو تعلق ہے وہ خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ اب وہ عورت آزاد ہو گئی، عدت گزر گیا، عدت تک شوہر نے اپنی بیوی کو واپس نہیں لیا، طلاق سے رجوع نہیں کیا، 1 طلاق۔ عدت گزر جانے کے بعد اگر کوئی ایسی عورت ہے جس کو ماہواری نہیں آتی ہے عمر گزر ہونے کی وجہ سے، تو 3 مہینے اگر گزر جاتے ہیں، ختم، بیوی ہاتھ سے نکل گئی۔ لیکن 1 طلاق کا فائدہ یہ ہے کہ میاں بیوی اگر آپس میں 1 طلاق اور یہ جدائی ہونے کے بعد، رشتہ ختم ہونے کے بعد سوچتے ہیں کہ ارے بچوں کا مسئلہ ہے، ہم لوگوں نے غلطی کی، صبر کر لینا چاہیے تھا، ہماری طرف سے جلدی ہوئی، یہ مناسب قدم نہیں تھا جو ہم نے اٹھایا، یہ اگر سوچ کر دوبارہ ملنا چاہتے ہیں تو نکاح دوبارہ، نکاح جدید، اثر نو نکاح ان کو کرنا پڑے گا۔ مہر، گواہ، ولی، لڑکی کے لیے جیسے شادی ہوتی ہے، دوبارہ آپ نکاح کر کے آپس میں اپنے آسانی کی زندگی گزار سکتے ہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اکثر مسلمان اس سے واقف نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، اور اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ یہ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی کا اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، سب کا اس پر اتفاق ہے۔ مسئلہ جو ہے علم کا مسئلہ ہے، مسئلہ جہالت کا مسئلہ ہے۔ اسی لیے میں حکومت ہند کے ذمہ داروں سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ واقعی اگر مسلمانوں سے، مسلمانوں کی عورتوں کی خیرخواہی کا خیال ہے تو یہ چیز سکھانے کے لیے، ان کی تعلیم کے لیے بندوبست کریں اور اس کا انتظام کریں، تاکہ جو ہے یہ جہالت کی وجہ سے جو غلطیاں ہو رہی ہیں
اور جو کئی خاندان جس کی وجہ سے متاثر ہو رہے ہیں یہ ختم ہو جائے. آئیے 3 طلاق کا مسئلہ شریعت کی روشنی میں سب سے پہلے میں کچھ بنیادی باتیں بتانا چاہتا ہوں. اس میں ایک یہ ہے کہ ایک مسلمان کے لیے یہ ہے کہ قرآن اور حدیث میں جو باتیں آئی ہیں، جو حکم ملا ہے، وہ اس کا پابند ہوتا ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ میرے فلاں حضرت نے، میرے فلاں مولوی نے، میرے فلاں مسلک میں کیا ہے، یہ نہیں دیکھتا ہے. قرآن اور حدیث میں جو بھی ہوگا وہ امت کے لیے اور مرد اور عورت کے لیے خیر ہی ہوگا. تو یہاں پر تعصب اور ہٹ دھرمی اور قرآن اور حدیث میں جو وسعت ہے، اس وسعت اور کشادگی سے بے نیاز ہو کر کسی چیز کو تھام لینے کی وجہ سے نقصانات آتے ہیں. اور اگر ہم قرآن اور حدیث کو پوری وسعت کے ساتھ اس پر ہم عمل کریں گے تو اس نقصانات نہیں ہوں گے. جن مسائل میں طلاق کا جو مسئلہ ہے، طلاق کے مسئلے سے پہلے دیکھیے، طلاق سے پہلے بہت سارے اسٹیپس ہیں. میاں بیوی کے درمیان اگر اختلافات ہوتے ہیں تو کوئی یہ عجیب چیز نہیں ہے. تقریباً الا ماشاء اللہ ہر گھر میں کچھ نہ کچھ اختلاف ہوتا ہے، لیکن اختلاف کا حل طلاق نہیں ہے. طلاق سے پہلے بہت ساری چیزیں ہیں. قرآن کریم میں اس کا ذکر آیا ہے کہ اپنے معاملات کو سدھارنے کے لیے کس طریقے سے شوہر بیوی سے پیش آئے اور میاں بیوی کیسے مسائل کو حل کریں، نجی زندگی کیسی ہونی چاہیے. یہ سارے تفصیلات قرآن میں ہیں، حدیث میں ہیں. اور ہمارے اور دوسرے مذہب میں فرق یہ ہے، لوگ سوال کرتے ہیں کیوں جی ہندو لوگ اور دوسرے لوگ تو مانتے ہیں، آپ لوگ کیوں نہیں مانتے؟ ہم مسلمان، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ شریعت انسان نہیں بناتا ہے، اللہ بناتا ہے. ان الحکم الا للہ. قانون بنانا، شریعت بنانا یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، کسی کا حق نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے جو بات آئی وہ پہنچائی، اور اللہ نے جو ان کو اختیار دیا اس کے حدود میں رہ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی باتیں بتائیں. یہ اللہ کا حق ہے. دوسرے مذاہب، دوسرے دین کیسے ہیں، ان میں کیسی تبدیلی آ سکتی ہے، وہ جو چاہے بدل لیں، اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں، اس میں ہم جانا نہیں چاہتے. یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، یہ ان کا مسئلہ ہے کہ وہ جو چاہیں بدلیں، جس کو چاہیں رکھیں، جس کو چاہیں نکالیں. ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارا ہمارے دین سے تعلق ہے. ہم مسلمان، اللہ نے جو فرمایا ہے، ہمارے پاس دستور ہے، ہمارے پاس شریعت ہے، اور ایسی شریعت اور اتنی تفصیلات کسی بھی شریعت میں آپ نہیں پائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جی عملی طور پر آپ نے کر کے بتایا، اس کی تفصیلات موجود ہیں. اس طرح کی باتیں آپ کسی بھی دین میں نہیں پائیں گے. لہذا یہ سوال کہ ہم مسلمان کیوں ہٹ درمی کر رہے ہیں، ہٹ درمی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ زمین اللہ کی ہے، آسمان اللہ کا ہے، یہاں کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ہے. اور اگر انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ، خالق کائنات کے ساتھ اگر بغاوت کرے گا تو ظلم اور زبردستی ہوگی، فساد ہوگا، زمین میں سوائے خون خرابے کے اور ایک دوسرے پر ظلم کے اور کچھ نہیں ہوگا. برکتیں چھن جائیں گی، اللہ کا عذاب، زمینی اور آسمانی عذاب آئے گا. یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اگر انسان اللہ تعالیٰ کی شریعت کے ساتھ بغاوت کرتا ہے تو رحمتیں نہیں آئیں گی، برکتیں نہیں آئیں گی، اللہ کا عذاب آئے گا.
کلمٹیز آئیں گے, زلزلے آئیں گے, سونامی آئیں گے. کیوں؟ اللہ کی شریعت کے ساتھ, اللہ کے قانون کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اس لیے ہم شریعت کے بارے میں اپنی طرف سے ہم کچھ کلام نہیں کر سکتے, یہ ہمیں حق نہیں پہنچتا ہے. تو لہذا شریعت کو چاہیے, حکومت کو چاہیے کہ شریعت, مسلمانوں کے پاس جو شریعت ہے اس مسائل میں دخل نہ دیں. یہ مسلمانوں کا مسئلہ ہے. وہ لوگ جو اپنا مذہب جو سمجھتے ہیں اس پر عمل کرنے ان کو پورا حق دینا چاہیے, کیونکہ دستور یہی کہتا ہے. ورنہ مسائل اور ہمارے ملک کی جو خوبصورتی ہے کہ مختلف مذہب کے ماننے والے, مختلف دین کے ماننے والے ملک کی بات جب کرتے ہیں تو سب ایک ہو جاتے ہیں. ملک کی امن و سلامتی کی بات کرتے ہیں تو سب ایک زبان ہیں, کسی کا اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. ان کے آپسی معاملات, عبادتیں, رہن سہن الگ ہو سکتی ہیں, لیکن ملک کی سالمیت کا مسئلہ ہے, ملک کی سیکیورٹی کا مسئلہ ہے, امن و سلامتی کا مسئلہ ہے, ملک کی ترقی کا مسئلہ ہے, تو مسلمان سب سے آگے رہے گا. پہلے بھی رہا ہے اور آج بھی رہے گا. تو لہذا دین کے مسائل میں دخل دے کر آپس میں لڑانے اور فرقہ واریت کو پھیلانے کی بجائے حکمت کا تقاضا یہ ہوگا, یونٹی, اتحاد اور اتفاق ان ڈائیورسٹی جو کہتے ہیں کہ مختلف مذاہب کے اور کلچر کے ماننے والے رہنے کے باوجود آپس میں جو اتحاد ہے اس کو ہوا دینے کی ضرورت ہے, اور اسی کو جو ہے اس ملک کی ترقی میں وہی راز ہے. تو ضرورت ہے اس بات کی کہ اس مسئلے کو حکومت مسلمانوں کے حوالے کر دے کہ دیکھیے یہ مسائل آ رہے ہیں. مسلم پرسنل لا بورڈ جو سارے مسلمانوں کے لیے ایک چھت ہے اور ایک مرکزی قیادت ہے سارے مسلمانوں کے لیے, حکومت کو چاہیے کہ وہ مسلم پرسنل لا بورڈ کے اس کو حوالے کر دیں. دیکھیے یہ مسائل آ رہے ہیں, آپ لوگ اس مسائل کو حل کر کے دیجئے. حکومت بالکل یہ کہہ سکتی ہے, یہ آپ لوگوں کا مسئلہ ہے, اور مسلم پرسنل لا بورڈ آپس میں بیٹھ کر مشورہ کر کے شریعت کی روشنی میں, قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو فیصلہ کریں ہونا چاہیے کہ اس کو قبول کیا جائے. ہاں میں یہ کیا بات بتاؤں کہ آج کا جو مسئلہ جو مجھے دیا گیا ہے طلاق ثلاث, 3 طلاق ایک ہی مجلس میں, اس مجلس میں اس موضوع میں اور جو اہل حدیث حضرات ہیں ان کی یہی رائے ہے کہ 3 طلاق ایک مجلس میں 3 نہیں شمار کیا جائے گا, ایک ہی شمار کیا جائے گا. اس کی دلیلیں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے. لیکن اس کے باوجود مسلم پرسنل لا بورڈ جس میں اکثریت علماء احناف کی ہے, اور جو دستور ہند میں جس کو داخل کیا گیا تھا انگریزوں کے زمانے میں آزادی سے پہلے, اور وہی جو چیز پرسنل لا, مسلم پرسنل لا کے طور پر جو قابل عمل ہے, اس وقت فقہ حنفی کو داخل کیا گیا تھا اور اس میں 3 طلاق کو 3 طلاق شمار کیا گیا تھا. مسلم پرسنل لا کا جو بھی فیصلہ ہے, ہم امت میں اختلاف نہ لانے کے لیے, اختلاف سے بچنے کے لیے, ہماری امت ایک امت ہے, امت کے سامنے بہت سارے چیلنجز ہیں, اس مسئلے میں اختلاف کرنے کے باوجود ہم مسلم پرسنل لا بورڈ کے ساتھ ہیں اور مسلم پرسنل لا بورڈ کے موقف کی ہم تائید کرتے ہیں. بذات خود اہل حدیث حضرات اور آج بہت سارے ممالک میں, مسلم ممالک میں 3 طلاق کو ایک ہی مجلس میں ایک ہی طلاق شمار کیا جاتا ہے. کویت میں, لیبیا میں, دبئی میں, سب جو ہے 3 طلاق کو ایک ہی طلاق ایک مجلس میں اگر کوئی دے رہا ہے. لیکن چونکہ مسلم پرسنل لا بورڈ کا ایک موقف ہے اور ہم اس کے ساتھ ہیں, اور ہمیں ساتھ دینا چاہیے, ایسے ملک کے مسائل میں, ملی مسائل میں اختلاف نہیں کرنا چاہیے. تو لہذا اہل حدیث حضرات بھی, جمعیت اہل حدیث جو دلی میں ہے, مرکزی جمعیت اہل حدیث, اس نے برابر اس کا اعلان کیا ہے کہ مسلم پرسنل لا بورڈ کے ساتھ ہیں, ہم اس مسئلے میں ہم الگ نہیں ہیں, اختلاف نہیں کریں گے.
یہاں ایک بات بتاؤں کہ طلاق اللہ کی ایک نعمت ہے، اور جو حدیث آتی ہے کہ جو ہے ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، کہ ناپسندیدہ حلال اللہ کے پاس طلاق ہے، یہ حدیث ضعیف حدیث ہے۔ سنن نبی داؤد میں یہ روایت ہے، اور محدثین نے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے علماء کرام نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے۔ لیکن طلاق ایک نعمت ہے۔ کیوں نعمت ہے؟ اگر میاں بیوی کے درمیان کئی طریقے کے حل تلاش کرنے کے باوجود آپس میں اتحاد اور اتفاق نہیں ہو پا رہا ہے، جی دونوں میں میل ملاپ نہیں ہے، اور خیریت اور سلامتی اسی میں ہے کہ یہ دونوں آزاد ہو جائیں اور اپنی مرضی کے مطابق کوئی دوسری شادی کر لیں، لڑکا دوسری شادی کر لے، لڑکی دوسری شادی کر لے، یہ بہتر ہے اس بات سے کہ طلاق کا دروازہ بند کر کے کسی بھی لڑکی کو کسی شوہر اور ظالم کے تحت کر کے، جی ایسے واقعات جس میں آپ دیکھتے ہیں کہ بیوی کو قتل کر دیا گیا، بیوی کو جلایا گیا، نعوذ باللہ بیوی کو اس طریقے سے، کیسی کیسی باتیں، نعوذ باللہ۔ تو یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ طلاق ایک نعمت ہے، کب؟ ضرورت کے لیے، ضرورت پر، یہ نہیں کہ جو ہے آپ اس کو طلاق کو ایک بیوی کو ڈرانے کا ایک ذریعہ بنا لیں اور ایک لاٹھی بن جائے کہ بیوی کی تربیت کے لیے۔ طلاق اس کے لیے نہیں ہے، کوئی مذاق نہیں ہے۔ قرآن کریم میں طلاق کا ذکر آیا ہے۔ قرآن کریم اللہ فرماتا ہے وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ صلح کی باتیں کرنے کے بعد اللہ کہتا ہے کہ اگر طلاق کا اس نے عزم کیا ہے تو اللہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ عزم، علماء نے اس آیت سے دلیل لی کہ اگر کوئی شخص بغیر کسی نیت کے طلاق کا لفظ کہہ دیتا ہے، اس کی نیت نہیں تھی، تو طلاق کا اعتبار نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا عزم کا مطلب پختہ ارادہ۔ پھر اللہ نے فرمایا قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں الطلاق مرتان، طلاق 2 بار ہے۔ دیکھیے میں آپ کے پاس 1 لاکھ روپے دیتا ہوں، نومبر کا مہینہ ہے، پھر اس کے بعد دسمبر کے مہینے میں ایک دوسرا 1 لاکھ روپے دیتا ہوں، پھر جنوری 2017 میں اور 1 لاکھ روپے دیتا ہوں۔ کتنی بار میں نے آپ کو دیے پیسے؟ بار، کتنے بار؟ 3 بار۔ کتنے پیسے کا سوال نہیں ہے، کتنے مرتبہ آپ نے پیسے دیے؟ 3 بار آپ نے پیسے دیے۔ قرآن کریم میں الطلاق طلاقان نہیں کہا گیا، طلاق 2 طلاقیں نہیں کہا گیا، الطلاق مرتان، 2 مرتبہ۔ میں نے آپ کو 1 لاکھ روپے ایک مرتبہ دیا، دوسرے مہینے میں دوسری مرتبہ اور 1 لاکھ دیا، تیسری مرتبہ میں نے تیسرے مہینے میں اور 1 لاکھ دیا، تو میں نے 3 بار دیا۔ کتنا دیا وہ الگ ہے، اس کا اعتبار نہیں ہے یہاں پر۔ اور یہی سب سے بڑی دلیل ہے اس بات کی، علماء نے کہا کہ 3 طلاق، اور حدیث میں عبداللہ بن عباس کی حدیث آئے گی، صحیح مسلم کی حدیث میں بتاؤں گا، قرآن کریم کا یہ لفظ الطلاق مرتان فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، 2 بار دینے کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا تو اچھے طریقے سے بیوی کو رکھنا ہے تو روک کے رکھو، یا اچھے طریقے سے چھوڑو۔ دونوں طریقے میں اچھائی ہونی چاہیے، اچھا سلوک رکھنا ہے، بیوی کو اچھے طریقے سے رکھو۔ اس کو تنگ کرنا، نئے میں طلاق نہیں دوں گا، دیکھتا ہوں لٹکاتا ہوں، تم نہ، جاہلیت میں ایسے ہی کرتے تھے، زمانے جاہلیت میں ایسے ہی کرتے تھے، ستاتے تھے بیوی کو، بیوی بیچاری پریشان۔ اور آج بھی وہ لوگ کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے ہیں۔ کتنے ایسے واقعات ہیں جو عورتوں کو ستاتے ہیں، عورت پریشان، وہاں گئے تو حل نہیں ہو رہا ہے مسئلہ، وہاں خلا مانگ رہی ہے لیکن نہیں دیا جا رہا ہے۔ ارے بھائی یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟ سمجھاؤ، اچھے طریقے سے رکھو، اچھا رکھ۔ دیکھیں قرآن کریم میں دونوں جگہ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ اور تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، بیوی کو رکھنا ہے اچھے طریقے سے رکھو۔ معروف کا مطلب بہتر طریقہ، اچھا طریقہ، احسان اور تسریح بإحسان۔ اگر چھوڑ رہے ہیں تو احسان کے ساتھ چھوڑو، اچھے طریقے سے چھوڑو۔
تکلیف دیے بغیر. دونوں جگہ میں قرآن کریم نے نیکی, اچھائی, بلند اخلاق یہ ذکر کیا ہے. میں دیکھتا ہوں تم کیسے جاتی ہو, زندگی میں تم زندہ مر جانا میں دیکھتا ہوں. نعوذ باللہ. اسلام جو ہے اس کا قائل نہیں ہے, یہ ظلم ہے. اور قرآن نے فرمایا وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا, اور تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم لو مہر میں جو کچھ بھی تم نے دیا ہے اس میں سے کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی تم لے نہیں سکتے. إِلَّا يَخَافَ أَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ, اللہ ہے کہ وہ ڈریں کہ اللہ تعالیٰ کے حدود اور اس کے قانون کا وہ خیال نہ کر پائیں. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ, اور اگر وہ ڈر رہے ہیں, تم ڈر رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے حدود کا اور اس کے قانون کو تم لحاظ نہیں کر سکتے, دونوں کی نہیں بنے گی, تو کوئی حرج نہیں اگر بیوی اپنی طرف سے کچھ فدیہ دے کر اپنی جان کو چھڑاتی ہے. علماء نے اس آیت سے خلا کا جو لفظ ہے اور حدیث میں بھی ہے اور قرآن کریم میں جو ہے اس سے نکالا کہ عورت جو ہے خلا لے سکتی ہے, عورت کو خلا لینے کا حق ہے. آج یہ کہا جا رہا ہے کہ عورت بھی تو 3 طلاق دے سکتی ہے. اسلام میں خلا ہے عورت کے لیے, دوسرے مذہب میں ہے یا نہیں اس کی مجھے کوئی پرواہ نہیں, لیکن اسلام میں اللہ نے عورت کو رائٹس دیا ہے. جہاں مرد کو طلاق دینے کا اگر حق ہے تو عورت کو خلا کی شکل میں حق ہے. قاضی کو حق ہے, فسخ کر سکتا ہے. دونوں میاں بیوی میں دیکھ رہا ہے کہ یہ بات ہو نہیں پا رہی ہے اور وہ ثوابدید کے مطابق وہ کر سکتا ہے, اتنا حق ہے اسلام میں. تلک حدود اللہ, یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں. فلا تعتدوها, ان سے تم حد سے تجاوز مت کرو. ومن يتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون, اگر کوئی اس سے آگے بڑھتا ہے, اللہ تعالیٰ کے حدود کا تجاوز کرتا ہے, یہی لوگ ظالم ہیں. 2 طلاق ذکر کرنے کے بعد یہ کیسا ہوا, شکل کیا ہے میں بتاؤں گا. تیسرے طلاق کے بارے میں اللہ نے فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ, اگر وہ طلاق دے گا تیسری مرتبہ تو اس کے لیے جائز نہیں ہے یہ عورت 3 طلاق دینے کے بعد حتیٰ کہ وہ دوسرے شوہر سے شادی کرے. اور اگر وہ شوہر دوبارہ طلاق دیتا ہے اپنے طور سے بغیر پلاننگ کے, حلالہ نہیں, حلالہ جو نعوذ باللہ جس کی شکل یعنی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ 3 طلاق کو جائز قرار دے دیا ہم نے. اب کیا کرتے ہیں, بچوں کا مسئلہ ہے, میاں بیوی روتے ہوئے آتے ہیں کسی طریقے سے مجھے حلال کرو, تو کیا کرتے ہیں, پلاننگ کے تحت جاؤ فلاں کے پاس شادی کرو, اور رات میں جو ہے 1 رات گزارنے کے بعد دوسرے دن وہ طلاق دے گا, پھر ان کی نکاح ہوگی. عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا. ایک عورت تھی, شریف عورت, شوہر نے اس کو 3 طلاق دے دیا, ختم ہو گیا معاملہ دونوں کے درمیان. طلاق دینے کے بعد اب ان لوگوں نے کہا کیا کریں گے, حلالہ کریں گے. حلالہ کیا کریں گے, بستی کے مدینے کے باہر ایک بیچارہ غریب بیچارہ تھا. اس غریب بیچارے اس کو کہے کہ دیکھو ہم لوگ تمہیں ایک لڑکی سے شادی کراتے ہیں, شادی کرنا, رات رہنا, دوسرے دن صبح میں ہم لوگ آئیں گے, طلاق دے دینا. اس نے کہا ٹھیک ہے, مفت میں بیوی مل رہی ہے. عرب میں الٹا معاملہ ہے, یہاں جو ہے لڑکی والے دیتے ہیں نا, ہمارے پاس ہندوؤں کا ماحول نعوذ باللہ, عرب میں جو ہے لڑکے کو بہت دینا پڑتا ہے. وہاں شادی کرنا لڑکے کے لیے مشکل ہے, پیسے نہیں ہیں, مہر جو ہے بہت زیادہ ہوتا ہے, اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں کرنے کے بعد ہی شادی کر سکتا ہے. اب وہ بیچارہ غریب تھا, اس نے کہا شادی کر لی. جب شادی ہوئی تو رات میں بیوی نے کہا تمہارا کیا خیال ہے؟ میرا کیا خیال ہے, اللہ تعالیٰ نے مجھے بغیر مانگے کہ بغیر محنت کی بیوی دے دی, اس سے بڑھ کر کیا چاہیے مجھے, میں تو راضی ہوں. بیوی نے کہا دیکھو صبح ہوگی تو یہ لوگ آئیں گے اور تم سے کہیں گے کہ تم طلاق دو, تم ہرگز طلاق نہیں دینا. میں راضی ہوں, غریب ہے, میرے پاس مال ہے, میں خرچ کروں گی, کوئی مسئلہ نہیں, لیکن تم مجھے طلاق نہیں دینا. دوسرے دن سویرے دروازہ مار رہے ہیں, کھول نہیں رہا ہے, توڑ کر گئے اندر.
دروازہ توڑ کر گئے, کہا طلاق دو, کہا کہ مجھے نہیں معلوم ہے, ان سے پوچھو, مجھے نہیں معلوم ہے, ان سے پوچھو. ارے کیا مسئلہ ہے؟ کہا کہ نہیں, میں راضی ہوں اس شادی سے, مجھے ضرورت نہیں ہے طلاق کی, میں اسی کے ساتھ رہوں گی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مسئلہ گیا. عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اگر تم اس کو زبردستی کرو گے طلاق دینے پر, میں تمہیں دوسروں کے لیے عبرت بنا دوں گا. میرے بزرگوں, یہ کتنی افسوس کی بات ہے کہ شریعت کے ساتھ کھلواڑ کیا جائے. اور کیوں ہم شریعت کے مطابق عمل نہ کرتے؟ اگر شریعت جیسی ہمیں کہہ رہی ہے اس کے مطابق اگر ہم عمل کریں گے تو ہمیں جو ہے ایسی چیزوں کی ہیلے بازی کی ضرورت نہیں ہے. بعض لوگوں نے ہیلے بازی کی, سب شریعت میں کھلواڑ ہے. کیا ہے؟ زکات ہے میرے اوپر زکات ہے, 2 لاکھ روپے میرے پاس ہیں, اگر شعبان کے مہینہ آئے گا تو مجھ پر زکات واجب ہو جاتی ہے. تو میں کیا کرتا ہوں, زکات سے بچنے کے لیے شعبان سے پہلے رجب کے مہینے میں میرا پیسہ جو بھی ہے وہ بیوی کے نام سے شفٹ کر دیتا ہوں. کیوں؟ 1 سال ہوا نہیں نا, 12 مہینے گزرے نہیں, 11 مہینے ہوئے ہیں. اور بیوی کے پاس جب 11 مہینے رہتے ہیں, 12 مہینے سے پہلے کیا کرتا ہوں, اپنے نام شفٹ کر لیتا ہوں. یہ مذاق نہیں ہے تو شریعت کے ساتھ اور کیا ہے؟ کتنے افسوس کی بات ہے میرے بزرگوں. یہ سارے مسائل کی وجہ سے آج مسلمان بدنام ہو رہے ہیں. اور یہ حلالہ نعوذ باللہ یہ تقریباً اسی کا ایک جو ہے مسئلہ ہے جو لوگوں نے بنایا ہے, نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ, اگر تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی ان کی مدت کو پہنچ جائیں, فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ. دیکھیے یہاں بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو ان کو تم اچھی طریقے سے روکنا ہے تو اچھی طریقے سے روکو, اور چھوڑنا ہے تو اچھے طریقے سے چھوڑو. یہاں 3 طلاق ایک ساتھ کا تصور کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ طلاق دینے کے بعد اور مدت ہونے کے بعد, مدت کا مطلب وہ مدت ہے جس میں آدمی رجوع کر سکتا ہے. یہ 3 طلاق نہیں ہے, 1 طلاق یا 2 طلاق کے بعد, 3 طلاق سے پہلے کی بات ہے. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ, اچھے طریقے سے ان کو روک کر رکھو یا ان کو اچھے طریقے سے چھوڑو. 3 طلاق, تیسرا طلاق دے کر, ایک ہی زبان میں اگر ایک ہی مجلس میں اگر 3 طلاق دے دیتا ہے اور وہ 3 طلاق شمار ہو جائے تو امساک معروف جو اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے رہا ہے, عمل کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے کہا وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا, عورتوں کو زبردستی تم روک کر مت رکھو تاکہ تم ان پر ظلم کرو, اور اگر تم میں سے کوئی ایسا کرے گا تو اس نے اپنے آپ پر ظلم کیا. وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا, اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو مذاق نہ بنا لو. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ, اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو تم پر یاد کرو, اور جس چیز کو تم پر کتاب اور سنت جو حکمت کی باتیں جو اتارا ہے, جس کے ذریعے تمہیں نصیحت کر رہا ہے, ان کو تم یاد کرو. وَاتَّقُوا اللَّهَ, اللہ سے ڈرو. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ, اور اللہ تعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہے, یہ یقین کر لو. قرآن میں اللہ تعالیٰ سورۃ طلاق میں فرماتا ہے یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن, اے نبی اگر تم عورتوں کو طلاق دو, صرف نبی کے لیے حکم نہیں ہے, ان کی امت کے لیے بھی ہے, لیکن خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا اے نبی اگر تم لوگ طلاق دو, طلقتم پلورل کا صیغہ ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سنگولر کا صیغہ استعمال نہیں کیا گیا. فطلقوهن لعدتهن, تو ان کو ان کی عدت کا خیال کرتے ہوئے طلاق دو. تو یہاں عدتهن سے مراد, دیکھیے عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ عدت سے مراد جی کہ جب وہ پاک ہوں بغیر جماع کے, جی طہر کی حالت میں طلاق دینا, جب وہ پاک ہوں اس حالت میں بغیر ملے ہوئے طلاق دینا, یہ مراد ہے عدت. اور عدت سے مراد ایک طلاق ایک طہر میں پورا مہینہ گزرتا ہے, ناپاک ہوتی ہے, حیض آتا ہے, پھر اس کے بعد دوسری مرتبہ دوسرے طہر میں ایک طلاق,
یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں یہی تفصیل آئی ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنی بیوی کو بغیر علم کے حیض کی حالت میں طلاق دیتے ہیں، اور حیض کی حالت میں طلاق دینا منع ہے، نفاس کی حالت میں طلاق دینا منع ہے، اس کو طلاق بدعی کہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو حکم دیا کہ تم اپنا طلاق واپس لے لو، پھر عورت جب پاک ہو جائے تو چھوڑ دو، کیونکہ ان کو طہر کی حالت میں پاک ہونے کی حالت میں دینا تھا، حیض کی حالت میں دے دیا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب دوبارہ وہ حیض آنے کے بعد پاک ہوں گی تو اس وقت ایک طلاق دینا، پھر اس کے بعد دوبارہ حیض آنے کے بعد تیسری مرتبہ جب وہ پاک ہوں گی طہر آئے گا اس وقت چاہے تو تم طلاق دینا. یہی عدت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے قرآن کریم میں. تو یہاں پر معلوم ہوا کہ طلاق کا صحیح طریقہ یہ ہے 3 طلاق کا، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہے 3 طلاق ایک مجلس میں اور ایک ہی بیٹھک میں نے آپ کو 3 طلاق دے دیا، یہ نہیں، بلکہ صحیح طریقہ یہ ہے کہ عورت جب پاک ہوتی ہے اس طہر میں عورت سے ملے بغیر، جمع کیے بغیر اس کو ایک طلاق دے گا اور انتظار کرے گا. کیوں؟ شریعت نے کیوں اتنی مدت رکھی؟ صحابہ کے زمانے میں ایسا واقعہ پیش آیا کہ ایک صحابی نے اپنی عورت کو طلاق دے دی، اور قرآن میں یہ بھی کہا گیا کہ ان کو اپنے گھر سے تم مت نکالو، گھر میں رہیں گے، وہ طلاق رجعی کی شکل میں گھر میں رہیں گے. اور آج کیا ہوتا ہے 3 طلاق دے دیا اور دوسرے ہی دن فوراً سسرال میں کیا بھیج دیے. یہ شرعی طریقہ نہیں ہے، گھر میں رہنا ہے ان کو. اب وہ دیکھا چند دنوں میں انہوں نے واپس لے لیا. کہا کیسے واپس لے لیا؟ کہا کہ جو ہے چاندنی رات تھی جی، اس کے پیر کی سفیدی نظر آئی اور جو ہے میں نے اس کو واپس لے لیا. حکمت، شریعت کی یہ حکمت ہے کہ اگر شوہر بیوی ایک ساتھ رہیں گے تو معاملات سدھر سکتے ہیں، معاملات بن سکتے ہیں. خاندان بنانا مقصد ہے، خاندان بگاڑنا مقصد نہیں ہے. تو اس لیے شریعت نے یہ حکم دیا کہ اگر 3 طلاق بھی دینا ہے تو ایک زبان میں نہیں، ایک مجلس میں نہیں، بلکہ ایک طہر میں پاک ہو رہی ہے حیض سے، پھر اس کے بعد جو ہے ملے بغیر. کیوں ملے بغیر؟ تاکہ شوہر کے اندر، ایک مرد کے اندر جو خواہشات ہوتے ہیں اور اس کے لیے وہ جو تڑپتا ہے وہ چیز پورا کرنے کے لیے وہ انتظار کرے. پھر اس کے بعد ناپاک ہونے کے بعد دوسرا حیض آنے کے بعد دوسری مرتبہ دے گا، ایک طلاق. اب 2 طلاق جو دیا ہے اس میں اس کو عصمت ہے، چاہے تو وہ رکھ سکتا ہے، چاہے تو وہ چھوڑ سکتا ہے. لیکن اگر تیسری مرتبہ اگر تیسرے طہر میں طلاق دے دیتا ہے تو اب جو ہے وہ دونوں میاں بیوی کی شکل میں نہیں رہ سکتے، اس کو لازمی طور پر جو ہے اس کے اپنے نکاح سے نکالنا پڑے گا، وہ اس کے لیے حلال نہیں ہے. ایک ہی صورت ہے کہ وہ بغیر کسی پلاننگ کے، حلالہ کے طریقے پر نہیں، جیسا کہ میں نے ذکر کیا، بغیر کسی پلاننگ کے وہ کسی سے بھی شادی کرے اور اپنی زندگی گزارے. اور اگر وہاں بھی زندگی نہیں بن رہی ہے اور وہ شوہر بھی، دوسرا شوہر بھی اپنی مرضی سے طلاق دے رہا ہے، کسی کے مطالبے پر نہیں، تب جو ہے یہ دوبارہ اگر چاہتے ہیں تو شادی کر کے پہلے میاں بیوی جو ہے دونوں مل سکتے ہیں. قرآن اور حدیث کی جو باتیں آپ کے سامنے آئی ہیں ان کی روشنی میں علماء نے کہا کہ طلاق 2 قسم کے ہیں، ایک طلاق بدعی اور ایک طلاق سنی. سنی کا مطلب سنت کے مطابق، بدعی کا مطلب سنت کے برخلاف، طلاق بدعت. طلاق سنت کیا ہے؟ جیسا کہ میں نے بتایا آپ کو، ایک طہر میں، طہر کا مطلب پاکی، بغیر ملے ہوئے، حیض کی حالت میں نہیں، نفاس کی حالت میں نہیں، جماع کی حالت میں نہیں، بلکہ بغیر ملے ہوئے کیا کرے گا؟ طلاق دے گا، ایک طلاق. پھر اس کے بعد دوسری مرتبہ جب پاک ہوگی دوسرا طلاق دے گا. یہ طلاق سنت ہے. طلاق بدعی کیا ہے؟ حیض کی حالت میں دینا طلاق بدعی ہے. ایک ہی مجلس میں طلاق دینا طلاق بدعی ہے. 3 طلاق یہ سنت کے مطابق نہیں ہے. اب یہاں پر اگر کوئی شخص
3 طلاق ایک ہی مجلس میں دیتا ہے تو اس سلسلے میں کیا حکم ہے؟ علماء کے درمیان اختلاف ہے. 3 طلاق مثال کے طور پر کہتا ہے کہ جو ہے میں تمہیں 3 طلاق دیتا ہوں ایک ہی زبان میں، تو اس کا کیا حکم ہے؟ یا یہ کہ ایک ہی زبان میں کہتا ہے تمہیں طلاق طلاق طلاق، دونوں میں فرق ہے. دیکھیے بعض علماء نے اس کو بھی فرق کیا ہے. اگر کوئی شخص ایک ہی زبان میں ایک ہی لفظ میں 3 طلاق کہتا ہے تو اس کا الگ حکم ہے بعض علماء کے پاس، اور اگر طلاق 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 3 بار کہتا ہے تو اس کا الگ حکم ہے. تو اب ان مسائل کے بارے میں سب سے پہلے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس سلسلے میں ہمارے پاس ایک حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے جس کی صحت میں کوئی شک نہیں ہے. وہ کیا حدیث ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ طلاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، یہ صحیح مسلم کی حدیث، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 2.5 سال، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے شروع کے 2 سال، طلاق الثلاث واحدہ، 3 طلاق کو ایک ہی طلاق شمار کیا جاتا تھا. ایک مجلس میں اگر کوئی شخص ایک زبان میں 3 طلاق دیتا تھا، کون سے زمانے میں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے شروع کے 2 سال کے زمانے میں. تو 3 طلاق ایک مجلس میں ایک ہی طلاق شمار ہوتا تھا. لیکن عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ لوگ جلدی کر رہے ہیں، 3 طلاق دے کر اپنی بیوی کو نکالنا چاہ رہے ہیں سزا کے طور پر. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لوگ جو ہے ایک معاملے میں، طلاق کے معاملے میں جلدی کر رہے ہیں، جس میں یہ لوگ اگر صبر کرتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا. سزا دینے کے لیے عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کیا کیا؟ چلو میں 3 کو 3 مانتا ہوں. ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، خود عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے شروع کے 2 سال کے زمانے میں 3 طلاق ایک ہی مجلس میں ایک طلاق شمار کیا جاتا تھا، 3 نہیں شمار کیا جاتا تھا. کیوں؟ قرآن کریم نے، اللہ نے کہا قرآن کریم میں الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے. آپ ایک ہی مرتبہ تینوں اٹھا کر دے دیتے ہیں تو شریعت میں اس کا ایک ہی بار ہوگا. مرہ کا جو لفظ ہے وہ بار کے معنی میں اردو میں جی 1 مرتبہ 2 مرتبہ. تو شریعت کی روح سے قرآن کریم کے الفاظ اور صحیح مسلم کی یہ حدیث، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی صحیح حدیث، اس حدیث کی روشنی میں، اور اس کے علاوہ اور بھی دلائل ہیں، علماء نے کہا کہ 3 طلاق اگر کوئی ایک محفل میں دے رہا ہے، ایک زبان میں دے رہا ہے، ایک طلاق شمار ہوگا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر عمل رہا ہے. اور یہی شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور علامہ ابن القیم اور بہت سارے علماء کا خیال ہے. لیکن جمہور اہل علم کا خیال کیا ہے؟ یہ ہے اکثر علماء کا، جس میں امام شافعی اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہ ہے کہ 3 طلاق ایک ہی مجلس میں دینا یہ جائز ہے اور ہو جاتا ہے. امام شافعی اور امام احمد کے پاس کہ 3 طلاق ایک ہی مجلس میں یہ مباح جائز ہے اور ہو جاتا ہے، اور میاں بیوی اس کے درمیان اس کی وجہ سے دونوں میں جدائی ہو جاتی ہے. اور دوسرا قول امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ہے کہ اس طریقے سے طلاق دینا حرام ہے، لیکن طلاق ہو جاتا ہے. دونوں قول میں اب جو میں نے بتایا امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی کے پاس فرق کیا ہے کہ 3 طلاق ایک آدمی دے سکتا ہے نہیں دے سکتا ہے. امام شافعی کے پاس یہ کہ دے سکتا ہے ایک ہی وقت میں اور ہو جاتا ہے. امام مالک اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس یہ ہے کہ دینا جائز نہیں ہے، لیکن اگر کوئی دیتا ہے تو واقع ہو جاتا ہے. تو گویا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ، چاروں ائمہ کے پاس یہ ہے کہ اگر کوئی شخص 3 طلاق ایک ہی مجلس میں دے رہا ہے تو وہ طلاق واقع ہو جاتا ہے.
بعض علماء کا خیال یہ ہے کہ حرام ہے، نہیں دینا چاہیے، بعض علماء کا خیال ہے کہ جائز ہے. یہ الگ فرق ہے. لیکن ہوتا یا نہیں ہوتا ہے، طلاق کا اعتبار کریں گے یا نہیں کریں گے، تو یہ جو ہے چاروں علماء کے پاس یہ ہو جاتا ہے. اور جیسا کہ سب سے پہلے میں نے کہا، اس میں صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین، زبیر رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، اور اسی طریقے سے علی اور عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عباس، اور بہت سارے تابعین اور تبع تابعین کا یہ قول ہے کہ 3 طلاق ایک ہی مجلس میں دینا یہ حرام ہے، اور اگر کوئی دیتا ہے تو 3 طلاق کا اعتبار نہیں ہوگا، 1 طلاق کا اعتبار ہوگا. یہ ان سارے علماء کرام کا، صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کا یہی خیال ہے. اور ابو جعفر صادق اور ابو جعفر محمد الباقر، ان کا یہی خیال ہے، اور شیعہ حضرات کا بھی یہی خیال ہے. اور علماء احناف کے بعض شاگردوں نے اور بعض علماء احناف نے، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعض ساتھیوں نے یہی فتویٰ دیا ہے کہ 3 طلاق ایک مجلس میں ایک ہی طلاق ہے. ایک چوتھا قول یہ ہے کہ 3 طلاق اگر کوئی شخص ایک ہی مجلس میں دیتا ہے تو حرام ہے، اور اگر حرام ہے تو اس کا اعتبار ہی نہیں ہوگا، 1 طلاق بھی نہیں ہوا، 1 طلاق بھی نہیں ہوا. یہ بھی ایک قول ہے. اب یہاں پر طلاق بدعی جو کہتے ہیں، اس میں شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کا یہی خیال ہے کہ طلاق کا اعتبار نہیں ہوگا. جو اس طریقے سے اگر کوئی طلاق دیتا ہے کہ 3 طلاق ایک ہی مجلس میں اور ایک ہی زبان میں اگر کہہ رہا ہے، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی خیال ہے. اور یاد رکھیے کہ طلاق سنی میں گواہ بنانا بھی ضروری ہے. شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہی خیال ہے کہ طلاق سنی میں گواہ بنانا ضروری ہے. اگر کوئی شخص طلاق دے کر گواہ نہیں بنایا تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا، گواہ بنانا ضروری ہے. تو آج کل جو حالات ہیں میرے بزرگوں بھائیوں، آپ اگر غور کریں گے، ان حالات میں علماء کرام نے جو باتیں بتائی ہیں، اور کیوں کہا کہ گواہی ضروری ہے، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، تم میں سے جو اچھے اور نیک لوگ جو ہیں ان میں سے 2 آدمیوں کو گواہ بناؤ، قرآن کا حکم ہے. بعض علماء نے کہا کہ ضروری نہیں ہے، لیکن جب یہ قرآن کا حکم ہے اور جب حالات ایسے ہیں تو ایسے حالات میں ان چیزوں پر عمل کرنا بہت ہی ضروری ہے. علماء کرام نے جو 3 طلاق کو ایک ہی مجلس میں 3 طلاق نہیں مانا، اس کی میں نے 2 دلیلیں آپ کے سامنے پیش کی. ایک دلیل قرآن کریم کی آیت الطلاق مرتان، کہ طلاق 2 بار ہے، 2 عدد نہیں، 2 بار. اور اس کی کیفیت کیا ہے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث میں آ گئی کہ عورت طہر میں، پاکی کی حالت میں، بغیر ملے ہوئے 1 طلاق دیں گے، پھر اس کے بعد دوبارہ جب ناپاک ہوگی پھر طہر آئے گا تب دوسری مرتبہ دیں گے. ایک تو یہ چیز قرآن کریم کی صریح آیت. دوسری دلیل میں نے آپ کو دی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے شروع کے 2 سال 3 طلاق کو ایک مجلس میں ایک ہی طلاق مانا جاتا تھا. یہ 2 مضبوط دلیلیں ہیں. اس کے علاوہ اور دلیل علماء نے دی. ایک یہ ہے کہ نکاح میاں بیوی کے درمیان باقی ہے، کوئی شک نہیں، شادی انہوں نے شرعی طریقے سے کی، اور اگر اس نکاح کو ختم کرنا ہے تو یقینی چیز کے ذریعے ہی ختم کرنا ہے. ان دونوں کے تعلق کو توڑنے کے لیے یقینی چیز آنی چاہیے. اور یہاں جو ہے 3 طلاق دے کر، جب علماء میں خود اختلاف ہے، بعض لوگوں نے کہا کہ اس پر اجماع ہے کہ 3 طلاق ہو جائے گا، حالانکہ اجماع نہیں ہے. میں نے آپ سے نقل کیا، کئی علماء نے کہا ہے، صحابہ میں اختلاف ہے، تابعین تبع تابعین میں بھی ہے. تو لہٰذا یہ کہنا کہ 3 طلاق کا اعتبار 3 طلاق کیا جائے گا ایک ہی مجلس میں، یہ بات جو ہے اس پر اجماع نہیں ہے، اجماع کا دعویٰ غلط ہے. تو علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک ثابت نکاح کو ایک میاں بیوی دونوں شریعت کے مطابق شادی کیے ہیں، آپ اس کو توڑ رہے ہیں، کیسے توڑ رہے ہیں؟ توڑنے کے لیے یقینی چیز چاہیے نا.
اور یہ 3 طلاق ایک ہی مجلس میں یقینی چیز نہیں ہوئی، اس کی وجہ سے ہم اس نکاح کو نہیں توڑیں گے. دوسری اس کے علاوہ چوتھی دلیل بتا رہا ہوں. تیسری دلیل یہ بتائی کہ نکاح میاں بیوی کے درمیان ایک ثابت ہے، شرعی لحاظ سے انہوں نے شادی کیا ہے اور اس میں یقین ہے، کوئی شک نہیں. اس یقین کو توڑنے کے لیے کوئی دوسری یقین چیز آنی چاہیے تاکہ توڑے، اور ایک ہی مجلس کی 3 طلاق یقینی چیز نہیں ہے، لہذا اس کو ہم اس پر عمل نہیں کریں گے. چوتھی دلیل علماء نے کی کہ اکثر علماء کی نظر میں یہ طلاق 3 طلاق ایک ہی مجلس میں دینا حرام ہے. جب حرام ہے تو کیسے ہم اس پر عمل کریں گے، کیسے ہم اس کو ایکسپٹ کریں گے؟ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص ناجائز طریقے سے نکاح کرتا ہے، مثال کے طور پر ناجائز طریقے سے کیسا کہ جو ہے بغیر 2 گواہ کے اس نے آپس میں بیٹھ کر شادی کر لیا. اسلام میں وہ شادی جائز نہیں ہے، شادی نہیں ہے وہ، ہم اس کو ایکسپٹ نہیں کریں گے. تو ہم شادی کو جب ایکسپٹ نہیں کر رہے ہیں تو طلاق کو کیسے ایکسپٹ کریں گے؟ تو علماء نے یہ چوتھی دلیل دی کہ یہ حرام چیز ہے، اور اگر حرام چیز ہے تو کیسے ہم اس کو قبول کریں؟ 5ویں چیز، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل عمل لیس علیہ امرنا فہو رد. ہر وہ عمل جو ہماری شریعت کے مطابق نہیں ہے وہ ریجیکٹڈ ہے، وہ مردود ہے. اور یہ 3 طلاق ایک ہی مجلس میں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق نہیں ہے، لہذا یہ ریجیکٹڈ ہے، اس کو ہم قبول نہیں کریں گے. 6ٹھی دلیل، اللہ تعالی نے میاں بیوی کے درمیان طلاق کا مسئلہ ذکر کرتے ہوئے یہ حکم دیا کہ چھوڑنا ہو تو اچھے طریقے سے چھوڑو. اور یہ طلاق معمولی باتوں میں، کیسی کیسی باتوں میں تعجب کریں گے آپ. کھانے میں نمک کم تھا، طلاق دے دیا. ہے واقعات، سچے واقعات ہوئے ہیں. کھانے میں نمک کم، غصہ آیا، طلاق دے دیا. نعوذ باللہ. معمولی مسائل، کتنے خاندان بگڑ جاتے ہیں، کتنے خاندان برباد ہو جاتے ہیں معمولی مسائل کی وجہ سے. آپس میں دیکھیں گے معمولی جھگڑا، اور آتے جاتے شیطان جو ہے اس کو یہاں تک پہنچایا کہ بیوی کو طلاق دے دیا. 3 طلاق. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تصریح بِإِحْسَان، چھوڑنا ہو، بیوی کو الگ کرنا ہو، طلاق دینا ہو اچھے طریقے سے دو. اور یہ 3 طلاق ایک ہی میٹنگ میں، ایک ہی مجلس میں اچھے طریقے سے دینے میں ہوگا؟ ہرگز نہیں. یہ اچھے طریقے سے طلاق دینے میں شمار نہیں ہوگا. اس طریقے سے اور علماء نے 7ویں دلیل دی، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. اے نبی اگر تم طلاق دو اپنی عورتوں کو تو ان کی عدت میں طلاق دو. عدت سے مراد یہاں لفظ عدت جیسا کہ میں نے بتایا کہ طہر، پاکی، ایک طلاق ایک طہر میں، پھر نمبر گنتی کے ساتھ، اور کہا واحصوا العدہ، اور گنو، نمبر گنو باقاعدہ، کس مہینے میں آپ دے رہے ہیں، پاک ہونے کے بعد آپ دے رہے ہیں. قرآن کے یہ الفاظ ہیں، اور ہم قرآن کے الفاظ کے ساتھ ہم کھلواڑ نہیں کر سکتے. اور انہی چیزوں کی وجہ سے آج جہاں پر فقہ حنفی پر عمل ہوتا ہے، سیریا وغیرہ جہاں پر فقہ حنفی پر عمل ہوتا ہے، مصر جہاں فقہ شافعی پر عمل ہوتا ہے، عرب کے بہت سارے ممالک میں ایک مجلس کی 3 طلاق کو ایک ہی طلاق شمار کیا جاتا ہے، 3 طلاق شمار نہیں کیا جاتا. تو لہذا یہاں تک شریعت کی بات ہوئی. اور اردن میں بھی، جارڈن میں بھی اسی طریقے سے 3 طلاق، جبکہ وہاں بھی جارڈن میں بھی فقہ حنفی پر عمل ہوتا ہے. 3 طلاق کو ایک ہی مجلس میں ایک ہی طلاق شمار ہوگا، 3 طلاق شمار نہیں ہوگا. میرے بزرگوں، بھائیوں، آج کل جو حالات ہیں، ان حالات میں ہمیں دین کے لیے بہت کچھ قربانیاں دینی پڑیں گی. دین کا مطلب ہمارا وجود، ہماری آئیڈینٹی کا مسئلہ، ہمارا وجود کا مسئلہ، ہماری آنے والی نسلوں کا مسئلہ. اور یہ 1-2 دن میں یا کچھ مہینوں میں مسئلہ ختم ہونے والا نہیں ہے. ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم سب متحد رہیں. یہ دین میں مسائل، جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا، اختلافات ہیں، رہیں گے. یہ ہمارا معاملہ ہے،
یہ گھر کا معاملہ ہے، اور گھر کے معاملے کو حل کرنے کے لیے باہر کے آدمی کو دخل دینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ شریعت کا معاملہ ہے۔ ہم آپس میں لڑیں گے لیکن پھر بھی ہم ایک ہی ساتھ رہیں گے، ہم گھر میں رہیں گے، گھر کے باہر نہیں جائیں گے۔ جو لوگ شریعت جن کو پرواہ نہیں ہے وہ لوگ جائیں اور جا کر ان کے لیے جو مرضی ہے، جو کھانا ہے کھائیں، جو چیز کرنا ہے کریں، لیکن شریعت کو توڑنے کی اور شریعت کو ختم کرنے کی کوشش نہ کریں۔ افسوس ہے اس بات پر کہ ان چند لوگوں کی وجہ سے اسلام کو اور مسلمانوں کو بدنام کیا جاتا ہے، اور پلاننگ کے تحت ہو رہا ہے، لہذا ہمیں اتحاد کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے۔ فقہی مسائل، یہ سارے مسائل جی چاہے جیسے بھی ہوں، بہرحال اللہ تعالیٰ سے اگر ہر ایک آدمی، ہر ایک آدمی چاہے حنفی ہو، شافعی ہو، مالکی ہو، حنبلی ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سمجھ کر کہ یہ میرا طریقہ، میرے نبی کا طریقہ ہے، بغیر تعصب کے اگر فالو کر رہا ہے، نبی کی شریعت سمجھ کر رہا ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو ثواب دے گا اور ثواب سے محروم نہیں کرے گا۔ لیکن ان چیزوں کو لے کر جھگڑا کرنا اور جماعتوں میں، امت میں دراڑیں ڈالنا اور اس کی وجہ سے آپس میں اختلاف بنا کر دوسروں کے لیے امت پر غلبے کا سبب بن جانا، کہ دشمنان اسلام مسلمانوں کو کوئی حیثیت نہیں ہے، مسلمانوں کو معمولی سمجھ رہے ہیں، کیوں؟ آپس میں اختلافات کی وجہ سے۔ دو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم دین کی طرف رجوع ہوں، قرآن و حدیث کی طرف رجوع ہوں، امت کے لیے جو بہتر ہے علماء کرام وہ فیصلہ کریں، اور سب کے سب مل کر جی اس کے لیے کوشش کریں کہ شریعت کسی بھی طریقے سے یہ جو ہے کینسل نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو اور ہندوستان میں اور سارے جگہوں میں، بلکہ ساری انسانیت کو، کیونکہ ہمیں صرف امت کی بات نہیں کرنی ہے، ساری انسانیت کی بات کرنی ہے۔ ہمیں صرف ملک کا، ہماری قوم کو نہیں دیکھنا ہے، ساری انسانیت کو دیکھنا ہے، ساری قوموں کو دیکھنا ہے، کہ معاملہ آج جو ہے مسلمانوں کا معاملہ ہے، لیکن جب مسلمانوں کے معاملے سے نپٹیں گے تو کل دوسروں کی باری بھی آئے گی۔ وہ سارا نظام آئے گا کہ دراوڑ اور چنڈال جو ہیں، جو نچلے طبقے کے لوگ ہیں، وہ جو ہے بڑے طبقے کے لوگوں کی، ان کی جو ہے وہ غلام ہیں، وہ غلامی کی شکل میں پیدا ہوئے ہیں، ان کو کسی بھی طریقے سے جی آزادی نہیں ہے، اور وہ جو ہے کسی جگہ نہ مندر جا سکتے ہیں، بلکہ اگر وہ مندر جاتے ہیں تو ان کے مندروں کو دھویا جاتا ہے۔ یہ کون سا مساوات ہے؟ تو لہٰذا یہ ساری پلاننگیں ہیں، اور یہاں مسلمانوں سے ابتدا ہو رہی ہے۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم امت کو، بلکہ اس ملک کو بچانے کے لیے، اس ملک کو بچانے کے لیے، ہندوستان کے سارے باشندوں کو بچانے کے لیے، سارے ہندوستانیوں کو بچانے کے لیے، اور اتحاد اور اتفاق اور محبت کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑے گی۔ ہمارے اندر اللہ نے قلم کی صلاحیت دی ہے تو قلم استعمال کرنا پڑے گا۔ کتنی میڈیا میں آج دیکھ رہے ہیں کہ میڈیا کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، میڈیا کیا کر رہی ہے، کوئی بھی مسئلہ مسلمانوں کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ پلاننگ کے تحت، پوری سازش کے تحت۔ اور افسوس ہے کہ ہمارے انگریزی جاننے والے، ہمارے لکھے پڑھے لوگ، ہمارے ایڈوکیٹ خاموش ہیں، جن کے اندر صلاحیت ہے، لکھ سکتے ہیں لیکن لکھ نہیں پا رہے ہیں، دفاع نہیں کر پا رہے ہیں۔ اس کا تو حق ہے ہمیں، چاہے اس طریقے سے ہم تو کر سکتے ہیں جی، اس میں کوئی ہمیں رکاوٹ نہیں ہے، کیونکہ دستور خود ہمیں اجازت دیتا ہے۔ تو دستور کے حدود میں رہ کر جائز طریقے سے ہم کریں گے، ناجائز طریقے سے نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کی صحیح طریقے سے دعوت و تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں پر جو ذمہ داری ڈالی ہے، اللہ تعالیٰ اس ذمہ داری کو صحیح طریقے سے ہمیں نبھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں حق کو حق کی شکل میں دکھائے اور باطل کو باطل کی شکل میں دکھائے، دونوں کو گڑبڑ نہ کرے، حق کو اتباع کرنے کی اور باطل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ساری انسانیت کے لیے کام کرنے کی، محنت کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ شیخ محترم کے علم و فضل میں برکت عنایت فرمائے، اور جو بہترین باتیں ہم نے شیخ کے ذریعے سے سنی ہیں، اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی ہم تمام کو توفیق دے۔ میں اسی کے ساتھ ہمارے دوسرے شیخ محترم مولانا فیاض عالم صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنا موضوع